अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान मतीउल्लाह जान। पनामा स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जारी तहकीकात एक ड्रामाई मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। JIT की जानब से जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसमें बेशुमार ऐसे शवाहिद और दस्तावेज़ात थे जो JIT के मुताबिक नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ ठोस सबूत थे, शवाहिद थे जिनकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म को नाअहल भी करार दिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंसेस भी भेजे जा सकते हैं। ये मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में उठा और आज पहली बार हुकूमत की तरफ से तहरीरी तौर पर JIT की इस रिपोर्ट पर जो है एतराज़ात उठाए गए हैं। अभी भी ये एतराज़ात तफसीली नहीं हैं। हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिल्द नंबर 10 जिसको खुफिया करार दे दिया गया था JIT की दरख्वास्त पर, उस जिल्द नंबर 10 को भी मंजर-ए-आम पे लाया जाए ताकि तफसीली एतराज़ात दायर किए जा सकें। वज़ीर आज़म ने एक नए वकील मुकर्रर किए हैं, वो इतने नए भी नहीं, बहुत मंजे हुए सीनियर वकील साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा हारिस जो कि अब वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करेंगे। और इसी केस में आज एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो मरीम नवाज़, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ की नुमाइंदगी करेंगे। आज के जो तहरीरी जवाब जमा कराया गया है उसमें बड़े दिलचस्प एतराज़ात भी सामने आए हैं, जिसमें JIT की गैर जानबदारी और बल्कि जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया है और उनके हासिल किए गए दस्तावेजी सबूतों पर भी कानूनी एतराज़ उठाया गया है कि इन सबूतों को कानून के तरीके के मुताबिक इनका हसूल नहीं किया गया। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा ड्रामाई मरहले में दाखिल हो चुका है पनामा स्कैंडल की ये तहकीकात जो है। अब आज जो तहरीरी एतराज़ात उठाए गए हैं JIT की इस रिपोर्ट के हवाले से, इनमें से बेशतर तो वही हैं जिनमें आपने सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी ने एक दरख्वास्त के ज़रिए कहा था कि JIT के खासकर 2 अरकान बिलाल रसूल और आमिर अज़ीज़ जो हैं वो मुतअस्सिब हैं और उनके ताल्लुकात हैं बिलाल रसूल के मुस्लिम लीग काफ के साथ, और इसी तरह आमिर अज़ीज़ से इससे पहले भी जनरल मुशर्रफ के दौर में जो हैं हुदैबिया पेपर मिल के केस में बतौर इंक्वायरी अफसर उसमें शामिल रहे। तो ये बार बार ये जो एतराज़ात आ रहे हैं, इसमें JIT रिपोर्ट के अंदर जो नए शवाहिद सामने आए हैं उनके हवाले से कोई बात नहीं की गई। मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म जो हैं अब FCE कंपनी जो है कैपिटल FCE उसके चेयरमैन भी रहे हैं, वो तनख्वाह भी लेते रहे हैं, अकामा भी बनवाया। तो इस हवाले से आपकी पार्टी कोई संजीदगी से गौर कर रही है कुछ ठोस फैसले भी करने के और बर वक्त फैसले करने के लिए? देखिए, एक तो मतीउल्लाह जान साहब, मैं आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहूँगा कि आज यकीनन आप सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, और अगर गए नहीं तो कम से कम आपने मीडिया के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें देखी होंगी। मैं मौजूद था वहाँ। वो मुस्तरद शुदा जो है वो यानी सियासतदान जो कि अपने हलकों में 50-50, 60-60 हज़ार वोटों से हारे हैं, वो नाकाम सियासतदान और बाज़ बीमार लागर जिनकी नब्ज़ें जो हैं वो नहीं चल रही, वो भी आज जो है वहाँ पे जो है वो जमे गफ़ीर वहाँ पे पहुँचा हुआ था। वो जैसे गली महल्ले में नहीं, जब हम छोटे होते थे तो वो एक आवाज़ लगती थी कि जनाब जो है वो चीज़ मंडी दी ले जाओ, तो आज ये ऐसे वहाँ पे जमा हुए थे जैसे हुकूमत मंडी दी ले जाओ, और ये पहुँचे हुए थे वहाँ पे सारे कि हमें आज वहाँ से जो है ना कुछ मिल जाएगा। तो बहरहाल ये नाकाम लौटे हैं। और आज की समात में जो बेंच ने एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा कि जी ये JIT की रिपोर्ट हतमी नहीं है, ये हम इसको तस्लीम भी कर सकते हैं, इसको मुस्तरद भी कर सकते हैं, कुछ को तस्लीम कर सकते हैं, कुछ को मुस्तरद कर सकते हैं। तो ये जो है इसने हमारे उस स्टांस को जो है इंडोर्स किया है, जो हम पिछले दिनों से एक हफ्ते से कह रहे थे कि भाई ये JIT की रिपोर्ट जो है ये हतमी नहीं है, ये लाजम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको तस्लीम करे या ना करे। तो लिहाजा ये आपका शोर शराबा, यानी कैसे कैसे अखलाक बाख्ता लोग
یعنی ایسے کرپشن میں لت پت لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے نام کے اوپر مجرموں سے پیسے لیے، اس کے بعد ثابت ہو گیا، معافی مانگی اور لائسنس کینسل ہو گیا، معافی مانگ کے جان چڑھائی، یہ آپ آج کن وہ کی اس بات طرح کر سے رہے ہیں وہاں رانا پہ صاحب؟ یہ بابر اعوان، آپ بتائیں کہ اس جتنا گندا آدمی جو ہے اور کرپٹ آدمی کہ جس نے دبئی کے بینک میں روزوں کے مہینے میں مجرموں سے 3.5 کروڑ روپیہ سپریم کورٹ کے ججز کے نام پہ لیا، اور لینے کے بعد ان سے ملزموں سے کہا، یہ باقاعدہ اس کا بیان ہے کہ جی میرا روزہ ہے، تو وہ کہتا کہ جب میں نیچے اترا حال میں تو ایک کونے میں جو ہے وہ بیٹھ کے یہ پھر کھانا بھی کھا رہا تھا۔ بہرحال رانا تو صاحب، یہ یہ ان معاملہ تو لوگوں میرے کا خیال میں کردار ہے، یہ پاکستان بار کونسل میں زیر التوا ہے، اور ابھی تک اگر کچھ ہونا ہوتا تو آپ جی بھی زیر وکیل ہیں۔ التوا ہے، ان کا لائسنس کینسل ہو گیا، انہوں نے معافی نامہ دیا عدالت میں۔ یعنی ایسے گندے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اب بھاشن دے رہے ہیں اپنا جو ہے وہ کرپشن کے اوپر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بھول گئے ہیں ان کی چیزوں کو۔ لوگ نہیں بھولے بالکل۔ تو اس میں جو ہے وہ آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ سرخرو ہوئی، یا وہ کم از کم اس کا سٹانس جو ہے انڈورس ہوا کہ یہ حتمی نہیں تھی، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا، اور وی آر آن ریکارڈ، پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے لیڈر وزیر اعظم میاں نواز شریف، کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آنر کریں گے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، سپریم کورٹ تو جو فیصلہ کرے گی، مگر یہ حقیقت نہیں کہ آج ایک طرف مسلم لیگ نون بطور سیاسی جماعت اس کا مفاد ہے، اور دوسری طرف آپ کے وزیر اعظم کے اہل خانہ ہیں اور وزیر اعظم خود ہیں، ان کا ذاتی سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا ہے۔ تو اس حوالے سے جلد فیصلہ کرنا کیا سیاسی جماعت اور سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہوگا؟ دیکھیں مطیع اللہ جان، بات یہ کوئی آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ اس حقیقت سے آگاہ کون ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ایک پاپولر لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ پاپولر لیڈرشپ کے بغیر جماعتوں کی کامیابی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر صرف تنظیم کی بنیاد پہ اگر کامیابی ہو تو یہ مکار مولوی صاحب جو روز یہاں پہ آ کے تو صبح صبح لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہ حکومت میں آ جائیں جو اب مانگے تانگے سے جو ہے وہ کو اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے خیبر پختونخوا میں۔ میاں نواز شریف ایک مسلمہ پاکستانی قوم کا پاپولر لیڈر ہے، اور مسلم لیگ نون کو اس کی ضرورت ہے، مسلم لیگ نون اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، آفیشلی اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں بھی جائے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کے متعلق شاید اب ہم اتنی کھل کے بات نہیں کر رہے، ہر چیز جو ہے وہ ہر گلی، ہر چوراہے، ہر محلے میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ جو کہ سب سے بڑی عدالت تو خدا کی عدالت ہے، لیکن خلق خدا کی عدالت جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا۔ اس فیصلے میں بھی ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ کوئی پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کو غیر جمہوری، غیر عوامی، غیر سیاسی طریقے سے کسی نے اگر علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کو عوام نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ رانا صاحب، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ابھی بھی پاپولر ہیں، مگر جس قسم کے جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر نئے انکشافات ہوئے ہیں، نئی معلومات آئی ہیں، اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی یا مقبولیت قائم ہے؟ اس میں مطیع اللہ جان اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے جو مفروضوں پہ مبنی ہے، تعصب پہ مبنی ہے، من گڑت کہانیاں پیش کی گئی ہیں، لیکن ایون دین وہ میاں نواز شریف کی 36 سالہ سیاسی زندگی میں، جس میں وہ وزیر خزانہ سے لے کے وزیر اعظم تک، چیف منسٹر تک رہے، انہوں نے ہزاروں ارب روپے کے پروجیکٹس جو ہے ان کے اوپر انہوں نے ان کی اپروول دی، ان کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ منظوری، اور باقی جو ٹینڈرنگ پروسیس باقی چیزیں ساری ہوتی ہیں، اور الاٹمنٹ آرڈرز، یعنی
کون سا کام جو ہے وہ ان کی قلم سے نہیں گزرا ہوگا، لیکن ابھی تک کوئی یہ جے آئی ٹی ایک منصوبہ، ایک پروجیکٹ، ایک اپنا جو ہے وہ الاٹمنٹ آرڈر نہیں یہ نکال سکی کہ جی یہ کمیشن ہے، یہ کرپشن ہے، یہ کک بیک ہے۔ تو اس نے تو یہ ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف نے بڑے مخلص اور ڈیڈیکیشن سے جو ہے وہ قوم کی خدمت کی ہے، یہ ان کا ذاتی کاروبار ہے۔ مگر رانا صاحب جو جے آئی 72 ٹی کو 73 میں جب ان کو یہاں سے موجودہ ٹھیکوں، موجودہ منصوبوں، موجودہ فنڈز کے حوالے سے تحقیقات کے لیے تو حکم دیا ہی نہیں گیا تھا، یہ تو صرف لندن کے فلیٹوں اور اس کے وسائل سے متعلقہ جو کاروبار تھی، معاملات تھے 25 سال 30 سال پرانے، اس کے حوالے سے جے آئی ٹی کو کہا گیا تھا۔ تو موجودہ حکومت کی دیکھیں بات کارکردگی پر جے آئی ٹی کی رائے کیسے آ سکتی تھی؟ 25-30 سال پرانے نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں کوئی تقریباً 40 سال، اور یہ ان کے ذاتی فیملی کاروبار کو جو ہے وہ الجھایا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساری جو ہے یہ فلم جو ہے نا یہ گھمائی گئی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جے آئی ٹی جو 13 سوالوں تک رہی ہے یا صرف اس کاروبار تک رہی ہے، وہ ہر طرف گئی ہے، وہ ہر طرف اس نے جا کے کھنگالا ہے۔ اگر کسی اکاؤنٹ کسی آف شور کمپنی میں کسی منصوبے کی کک بیک ہوتی، کسی کی جو ہے وہ کوئی اپنا جو ہے وہ کمیشن ہوتا، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رانا صاحب کہ اب یہ جو جے آئی ٹی جو ہے نئی یہ معلومات سامنے اس کو آئی جو ہے وہ اجاگر نہ کرتی۔ نئی معلومات جو ہیں وہ ایک کمپنی ہے کیپٹل ایف سی، اس کے چیئرمین تھے، اقامہ بھی لیا، 10,000 درہم کی تنخواہ بھی مقرر ان کی ہوئی، اور پھر جون 2013 میں بڑی رقم ایک وصول بھی کی بظاہر بطور تنخواہ۔ ان تمام معاملات کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے عوام کو بتانے کا، یہ جو نئی معلومات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ آپ اسی نئی معلومات کو لے لیں، آپ اسی کو لے لیں۔ انہوں نے اپنا سرے ورک کے اوپر لکھا کہ جی آف شور کمپنی میاں نواز شریف کی مل گئی ہے، وہ آف شور کمپنی نہیں ہے، وہ ایک کمپنی نمبر ہے، ایک۔ نمبر دو، وہ میاں نواز شریف کی نہیں ہے۔ اس کے نمبر چیئرمین ہیں۔ تین، وہ نمبر تین صرف اقامہ کے پرپز کے لیے جو ہے انہوں نے اس کو 2005-6 میں جو ہے وہ یوز کیا، جو کہ اس وقت تک جو ہے وہ پوزیشن آئی ہے سامنے۔ اور دوسرا کیٹیگوریکل انہوں نے تردید کیا ہے کہ کوئی اس سے جو ہے وہ تنخواہ نہیں لی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب اب ہمارے آبجیکشن فائل ہوں گے تو یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ آج سپریم کورٹ میں بھی نعیم بخاری اور شیخ رشید کی طرف سے نقطہ اٹھایا گیا کہ ایک شخص 2 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو، اسے اقامہ کے لیے اس طرح کے اپوائنٹمنٹ لیٹر اور نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو اپنا ہے یہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے علم میں ہے کوئی تقریباً 150 سے زیادہ جو ہے وہ فیصل آباد کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی جو کہ ایک فرضی سی جو ہے وہ ایک کنڈیشن جو ہے وہ لازمی ہے وہ اس طرح کا کر کے، حالانکہ وہ ان لوگوں کے کاروبار ادھر ہیں، ان لوگوں کی ملز ہیں، وہ کروڑ پتی لوگ ہیں، تو انہوں نے ویزا حاصل کیا وہ صرف اس لیے کہ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ نماز پڑھنے فرضی قسم کی دستاویزات بنانے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم کو کیوں ضرورت پڑی اس طرح کے فرضی قسم کے کام کرنے کے لیے؟ جب آپ نے اس سابق وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کے ملک سے نکال دیا اور اس کو اب ملک میں داخلہ جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا، اور اس کو وہاں پہ جو ہے وہ رہنے کے لیے ویزے کی یا اقامے کی ضرورت پڑی، اور وہ جو وہاں پہ ایک روٹین تھا اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ کہ آپ کمپنی سے کو اپنا جو ہے وہاں پہ جو بھی کمپنی ہے تو اس سے اپنا جو ہے وہ تعلق ثابت کریں۔ تو اب اس میں مجھے بتائیں کہ کیا اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے؟ صادق اور امین جو ہے وہ، صادق اور امین کا اگر یہ پیمانہ ہے تو یہ جتنے لوگ یہ وہاں پہ جا کے دلائل دے رہے تھے، آپ مجھے بتائیں کہ ان کے چہرے اور ان کے جو کرتوت ہیں ان کو اگر ان کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو یہ لوگ جو ہے نا یہ تو پھر انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ چلیں رانا صاحب، یہ تو آپ کی رائے ہے، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر جو کچھ اعتراضات اب جے آئی ٹی پہ کیے جا رہے ہیں۔ اپنا گربان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ، پنجاب کے صوبائی وزیر قانون۔ رانا ثناء اللہ صاحب، لگتا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ صرف ایک شخص کے گرد گھومتی ہے اور وہ ہے نواز شریف،
اور اگر نواز شریف نااہل ہو گیا تو یہ اتنی بڑی حکمران سیاسی جماعت دھڑم کر کے گر جائے گی، اور اسی لیے نواز شریف کا کوئی نعم البدل نہیں ہے سیاسی جماعت میں، کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، کوئی قیادت کی لڑی نہیں ہے، تو یہ سیاسی جماعت کا فائدہ کیا ہے پھر؟ نہیں دیکھیں، یہ بات کہنا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے. جماعت جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے لیڈر کو جو ہے اس وجہ سے وکٹیمائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے اس ملک سے اندھیرے دور کیے ہیں، اس نے اس ملک کو جو ہے وہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنایا ہے. وہ اس لیے اس کو جو ہے وہ سازش کے تحت اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکے کے بعد جو ہے وہ اقتصادی دھماکہ کرنے جا رہا ہے. وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اس ملک اور قوم کے لیے لڑ رہا ہے. اور یہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ملک کے اندر اور باہر، یہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جو ہے وہ اس کے درپے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہر کارکن کا، ہر پارٹی ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے جو ہے وہ کھڑی ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو. اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ وہ دھڑام سے گر جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرے گا، ورنہ یہاں پہ فیصلے جو ہے وہ پھر کوئی سیاست ختم تو نہیں ہو جانی. فیصلے یہاں پہ عوام نے بھی کرنے ہیں. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، یہ لوگ جو اس وقت اپنے مکروہ اور کرپشن میں لت پت چہروں کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دینے اور جو ہے وہ عوام کو یعنی جو ہے وہ یہ باور کرانے میں کہ جی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ یہ ایک ماحول بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر رانا صاحب، آپ ایک صوبائی وزیر ہوتے ہوئے جب کسی پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کی حکومت اس کرپشن کو برداشت کیسے کر رہی ہے؟ یہ حکومت کا کام نہیں ہے کرپشن کو پکڑنا. کرپشن کے لیے جو ہے وہ نیب کا ادارہ ہے. اس ملک میں جب بھی حکومت نے جو ہے وہ اپوزیشن کا احتساب کیا اور عوام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ ایبڈو ہو، وہ اس کے بعد تمام حکومتوں کے نیب اور احتساب کے ادارے دیکھ لیں، ان کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ایک نیب کا انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے، لیجسلیشن ہونی چاہیے. پچھلے 4 سال سے رانا صاحب نیب کا ادارہ، اگر حکومت نہیں کرتی، نیب کا ادارہ 4 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کمی کوتاہی دور ہونی چاہیے، کون کرے گا، کب کرے گا؟ یہ پارلیمنٹ کرے گی. تو پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی تو آپ کی ہے، آپ نے کیا کیا ابھی تک پارلیمنٹ میں؟ حکومت تو آپ کی مدت ختم ہونے والی ہے. جی ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہ الیکشن ریفارم، نہ احتساب کے نظام میں ریفارمز، نہ دوسری جو اپنا لیجسلیشن ہے ملک کی ترقی کے لیے. وہ اپوزیشن تو پہلے دن سے دھرنا ون سے لے کے اب تک جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کا ماحول جو ہے وہ ملک میں افراتفری اور انتشار کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے مسلسل اور تسلسل سے کوشش کی گئی. تو اس وجہ سے آپ کرپشن میں جاری ہے کہ کوئی کام نہ ہو سکے. تو اس وجہ سے بقول آپ کے کرپشن میں لتھڑے ان چاروں کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اور یہ جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں بات یہ آپ ان کے خلاف بے بس نیب نے کرنی ہے، آپ بے بس، اور نیب کا ادارہ جو ہے اس کو مضبوط کیا جانا چاہیے. اور اس میں جو ہے یہ جب بھی یہ بات ہوئی ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ملک میں افراتفری اور انتشار اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ملک آگے نہ بڑھے، کوئی ہمارے ادارے نہ بن سکے، اور یہ اسی طرح سے جو ہے وہ ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں بلکہ پاکستان کے مخالف ہے. مگر رانا صاحب، جو JIT کی رپورٹ ہے، میں واپس بار بار اس پہ آنا چاہوں گا، یہ رپورٹ ان کرپشن سے لتھڑے چہروں کے خلاف نہیں، یہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں سازش ہے، تو آپ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ کون ہے سازش کے پیچھے؟ یہ ایک منظم سازش کے تحت یہ دھرنا ون سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ 6 آدمیوں نے تیار کی ہے 60 دنوں میں. یہ دھرنا اول سے جو ہے یہ میاں نواز شریف کے خلاف چارج شیٹ تیار ہو رہی تھی. اگر دھرنا اول کامیاب ہو جاتا تو اسی وقت یہ لگنی تھی، لیکن چلو وہ وقت اب آیا. تو اس لیے
جو ہے یہ ایک سازش کے تحت پچھلے 4 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی 60 دنوں میں یہ کام نہیں ہوا. اچھا رانا صاحب, اگر یہ سازش ہے تو آپ لوگوں کی ایسی کیا کمزوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ 4 سال سے سازش کو برداشت کیے جا رہے ہیں؟ نہیں, برداشت نہیں کر رہے, ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو بار بار جو ہے وہ شکست دی ہے. اور اب اس کی آخری جو ہے اس کا انجام جو ہے جو وہ انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ اس کا انجام ہوگا. اور ہم نے ہر مرحلے پہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے, ہر مرحلے پہ ان کو جو ہے وہ شکست دی ہے. آپ جب انہوں نے دھرنا اول کیا تھا تو اس وقت انہوں نے 126 دن وہاں پہ بیٹھے رہے, لیکن آخر جو ہے یہ رسوا ہو کے وہاں سے اٹھے. اور اسی طرح سے یہ لاک ڈاؤن جو انہوں نے کیا تھا, جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں یہ پشاور سے کس طرح سے لاہور لشکر لے کے بڑے تھے اسلام آباد کی طرف, اس وقت بھی اللہ کے فضل سے ان کو شکست دی. رانا صاحب, یہ آپ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ان کا سیاسی اور جمہوری حق تھا احتجاج کرنا, اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ نہیں, بالکل نہیں. دھرنا دینا ان کا کوئی حق نہیں ہے اور لاک ڈاؤن کرنا ان کا کوئی حق نہیں ہے. پشاور سے مسلح لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہ حملہ کرنا ان کا کوئی حق نہیں ہے. اور اسی طرح سے قطعی طور پہ ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کبھی کسی بہانے ملک میں افراتفری اور انتشار کے لیے جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ پیدا کرے. اس کا ان کو بالکل حق نہیں پہنچتا. اور یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے یہ بالکل انہوں نے جمہوریت اور اس ملک کے مفاد کے خلاف کیا ہے. اور پھر جو جس طرح سے اپنا جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ اندر کی بات کیا ہے, وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ یہ کیا, یعنی وہ امپائر کی انگلی اور پھر وہ جوڈیشل کو, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم تو نہیں کر رہے. یہ ان کا صدر جو اس وقت تحریک انصاف کا صدر تھا, اس نے 4 سال پہلے بھی بات کی ہے, 10 دن پہلے بھی بات کی ہے, یہ 3 دن پہلے بھی بات کی ہے. تو رانا صاحب, یہ تو آپ کے وزیر اعظم بھی بہت سے راز اپنے سینے میں دفن لیے پھر رہے ہیں, تو وہ کیا راز ہیں, وہ کب بتائیں گے؟ نہیں, وہ سینے میں دفن نہیں ہیں, وہ بالکل لبوں پہ ہیں. اور وقت آنے پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو اس ملک کے 20 کروڑ عوام کے سامنے رکھا جائے گا جو اس ملک میں سب سے بڑی عدالت ہیں. لیکن اس وقت آپ پہ یقین کون کرے گا جب ایک وزیر اعظم اتنی ہمت نہیں کر رہا بات کرنے کی, تو پھر سڑکوں پہ احتجاج کرتا سیاستدان, اس کو کون یقین کرے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو اب ہمارا اپنا ایک سیاسی فیصلہ ہے, پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے کون سی بات اب کرنی ہے, کون سی بات جو ہے وہ الیکشن میں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ تو ایک اپنا ایک پولیٹیکل ایک اسیسمنٹ ہے. ہو سکتا ہے ہماری اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کی نظر میں درست نہ ہو, آپ سمجھتے ہو کہ ابھی کرنی چاہیے, لیکن ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ نہیں, ہمیں اس کے لیے فلاں وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوگا. وہ آپ نے سنا تو ہوگا نا, یہ اپنی وہ آپ نے سنا تو ہوگا نا, یعنی اس رائے پہ ہمیں اعتماد ہے کہ یہ درست ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو رانا صاحب, کل بھی فوج کے ترجمان کی ایک پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا ان سے براہ راست کہ کیا اس ساری پاناما سکینڈل اور جے آئی ٹی اور اس صورتحال کے پیچھے فوج ہے, جس کی انہوں نے پرزور تردید کی. تو کیا میں آپ سے یہ براہ راست سوال کر سکتا ہوں کہ کیا اس تمام معاملے کے پیچھے فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے 2 نام لیے, آپ نے فوج کا نام لیا, پھر ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا. فوج کا نام کچھ اور ہے, اسٹیبلشمنٹ کچھ اور ہے. آپ بتا دیں فرق کیا ہے, فرق بتا دیں پہلے ذرا. فرق دیکھیں, فرق بھی ہے, لیکن میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ رہا ہے, ملک کے عوام کو بھی پوری سمجھ ہے, ہر کسی کو ساری چیز کا پتہ ہے. اب یہ پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بات جو ہے وہ کب کرنی ہے. اب میں اپنی پارٹی کے ساتھ تو نہیں جھگڑا کر سکتا یا ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا. آپ اس بات کی تردید نہیں کریں گے؟ کس بات کی؟ کہ جو سوال ہے کہ کیا فوج بھی اس معاملے میں شامل ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے. نہیں, دیکھیں, یہ فوج کی تردید یا تائید جو ہے وہ تو فوج نے کرنی ہے. آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے تو یہ ان کا منصب ہے, میرا منصب تو نہیں ہے کہ میں فوج کے بحاف کے اوپر لیکن آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے نا. بہرحال بات یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں جب بات کرنے کا جواز ہی حاصل نہیں ہے تو مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے.
تو رانا صاحب آپ کی طرف سے جو جے آئی ڈی پہ ایک اعتراض اٹھایا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے، آپ کے لیڈر کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی میں جو ایک آئی ایس آئی کے افسر شامل ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ آئی ایس آئی کے پے رول پہ نہیں تھے اور وہ ایک سورس کے طور پہ ان کو شامل کیا گیا۔ نہیں، جو میری انفارمیشن ہے اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض تو ہم نے آج کیا ہے، بہت سارے لوگوں جن میں شاید آپ بھی شامل ہو، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ آدمی، جو میری انفارمیشن ہے، اب جو صحیح ہے وہ تو اب عدالت میں پتا چلے گا، کہ وہ آئی ایس آئی کی صاحب وہ اسٹرینتھ پہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ یعنی فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ جو جنرل پاشا صاحب ہیں جو آج کل بھی بڑے سرگرم ہیں اور کسی زمانے میں پی ٹی آئی بنانے کے لیے بڑے سرگرم تھے، آج کل کہتے ہیں کہ واشنگٹن بیٹھے ہیں اور امریکنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اس کا کچھ کر لو، ورنہ سی پیک نہ روک سکو گے اور نہ ہی چائنا اور پاکستان کو طاقتور بننے سے روک سکو گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انہی کا لگایا ہوا جو ہے وہ بوٹا ہے، اور ان کا آئی ایس آئی کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کی کیا کمپلیکیشنز ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ نام لے سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیں آپ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض آج داخل ہوا ہے، اس اعتراض میں جو بات کہی گئی ہے کہ جے آئی ٹی کا جو ممبر ہے جو کہ آئی ایس آئی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، وہ آئی ایس آئی کی اسٹرینتھ پہ نہیں ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نام لینا۔ تو پھر وہ کس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتا تھا؟ رانا صاحب نام کیا ان کا؟ نام یہ دو لوگ تھے، ان دونوں میں سے ایک ہے۔ بریگیڈیئر نعمان اور بریگیڈیئر کامران کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی ایک جو آئی ایس آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو اعتراض آج داخل ہوئے ہیں اس میں اس کا جو مجھے معلوم ہوا ہے میڈیا سے بھی اور ادروائز بھی، اس میں ان کا پورا ذکر ہے۔ لیکن یہ تو آپ بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ وہ سی پیک کے حوالے سے بھی ایک مختلف رائے رکھتے ہیں اور جنرل پاشا کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ رابطے ہیں، تو ان صاحب کے بارے میں آپ کو اس وقت نہیں پتا چلا جب یہ ڈان لیکس انکوائری کے بھی ممبر تھے؟ اس وقت تو آپ خاموش ہو گئے کیونکہ وہاں پہ کوئی معاملات طے کرنے تھے آپ لوگوں نے۔ دیکھیں ڈان لیکس کی جو انکوائری ہوئی ہے اس میں تو کبھی بھی جو اس انکوائری کمیٹی ہے اس کے ممبرز کا کبھی بھی نام نہیں آیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا نام تھا تو پھر اس وقت اعتراض کیوں نہیں ہوا۔ یہ اعتراض جو آج ہماری لیگل ٹیم نے اٹھایا ہے، وہ لازمی بات ہے اس کو پر انہوں نے پوری طرح سے لیگل ریسرچ کی ہوگی۔ تو اس کا مطلب آپ کو جو ہے خفیہ اداروں کے مخصوص شخصیات پہ اعتراض ہے، ان اداروں کے اس جے آئی ٹی میں شامل ہونے پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو اعتراض آج فائل ہوا ہے اس میں آئی ایس آئی کے اوپر بطور ادارہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے پہ اس طرح سے جو ہے وہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اداروں میں اچھے اور برے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ادارے کے کریڈٹ پہ، آپ مثال کے طور پہ آئی ایس آئی جو ہے اس کے کریڈٹ پہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس میں بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور بہت انہوں نے جو ہے وہ محنت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں آئی ایس آئی کا بطور ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی لازمی نہیں کہ سارے لوگ ٹھیک ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی سوچ جو ہے وہ ادروائز ہو۔ مگر یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا اس نمائندے کے حوالے سے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ انہیں جب پی ٹی آئی سے جوڑتے ہیں، جنرل پاشا سے جوڑتے ہیں، تو آپ انہیں سازش کا حصہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نہیں، مطیع اللہ جان، یہ الزام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ نریٹ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اس ادارے کا جو ہے وہ ملازم ہی نہیں ہے، وہ ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھیں نا کہ اگر ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس میں کچھ تو اس کی اسٹرینتھ ہے، کچھ لوگ انہوں نے ایز سورس رکھے ہوتے ہیں، وہ سورس جو ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو سورس ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکتا۔
یہ آپ نے بات کی ہے، بریک لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر مزید بھی کچھ سوال ہیں. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب اپنا گریبان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ. رانا صاحب، آپ نے تو ایک نیا الزام جو ہے لگا دیا، بڑا سنگین الزام، اور پھر وہ بھی ایک خفیہ ادارے ISI کے نمائندے پر. یہ سی پیک کہاں سے بیچ میں آ گئی اور جنرل پاشا کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ دیکھیں، بات یہ ہے مطیرہ جان کہ یہ ایک فیکٹ ہے. یعنی یہ جو اعتراض داخل کیا گیا ہے اس میں اگر یہ فیکٹ ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ اس ادارے کی اسٹرینتھ پہ نہیں ہے تو پھر یہ پتہ چل جائے گا نا کہ وہ اگر اس ادارے میں ایک سورس کے طور پہ امپلائی ہے تو وہ کس نے کیا. 1 سال پہلے ہوا، 2 سال پہلے ہوا، 3 سال، یہ تو ایک فیکچول پوزیشن ہے. نہیں، لیکن یہ تو فیکٹ یہ تو جو بھی میں ہے، سمجھتا لیکن یہ ہوں سی کہ پیک یہ اور جنرل تو پاشا کا سی پیک کے سے کیا تعلق آپ نے جوڑ لیا کہ وہ سی پیک کے اوپر کیا تعلق؟ سمجھ نہیں آئی کوئی بات کی رانا صاحب. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتی، اور ان قوتوں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس ملک کے اندر ہوں یا باہر ہوں، وہ پھر اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وہ آگے اپنا رول ادا کرتے ہیں. مثلا ان صاحب کا کیا رول ہے؟ ان صاحب کا رول آپ دیکھیں نا کہ یہ جو جماعت بنائی ہے، جس کی فورن فنڈنگ کے متعلق ابھی بات سامنے نہیں آئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ سے لے کے تو انڈیا تک جو ہے یہ وہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی رہی ہے، اور اس جماعت کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ اندر سے کمزور کیا جائے. اور یہ جو دھرنا 1 سے یہ جماعت شروع ہوئی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے جو ملک کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور جس کے جو تانے بانے ہیں وہ ملک کے اندر اور باہر دونوں جگہ پہ موجود ہیں. یہ تو بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں ایک ذمہ دار سرکاری افسر کے اوپر، اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے صرف الزام ہی لگا سکتے ہیں. نہیں، اس میں کوئی بے بسی کا اظہار نہیں ہے. کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت ہیں تو آپ کو تو انہیں گرفتار کر لینا چاہیے، ان پہ مقدمہ کرنا چاہیے. آپ نے بڑے آرام سے الزام لگا دیا ایسا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2011 میں جب جنرل پاشا نے یہ PTI بنائی تھی تو اس وقت سے وی آر آن ریکارڈ، آج تک اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی. آج تک جو ہے اس کی تردید نہیں ہوئی. جاوید ہاشمی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی جنرل پاشا کا مجھے فون آیا تھا کہ تم جو ہے وہ یہ چیز کر رہے ہو، میرے متعلق کہہ رہے ہو، تو میں جو ہے وہ کسی قیمت پہ بھی آپ کو چھوڑوں گا نہیں. تو آج تک کبھی اس نے تردید نہیں کی کہ جو میرے اوپر الزام ہے یہ غلط ہے. لیکن 2011 میں جو ہے نا لائیو جو ہے وہ ایک کرپشن کی کہانی جو ہے وہ جنم لیتی تھی، تو وہ موجب بنی پیپلز پارٹی کے اس حشر کا، جس حشر کو وہ پہنچی ہے یہاں پنجاب میں بھی اور باقی دیگر صوبوں میں بھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہی آئے گا، اور اگر خلاف بھی آیا تو آپ کی سیاست پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ یہ آپ کا تجزیہ ہے؟ میں 100% مجھے یہ یقین ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور اگر کوئی ادروائز صورتحال ہوئی تو وہ ہماری سیاست کو قطعاً ڈیمیج نہیں کر پائے گا. اچھا، یہ میں نے بات پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے کہ ایک پاپولر عوامی لیڈر کو غیر جمہوری، غیر عوامی جو ہے وہ طریقے سے عوام سے علیحدہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. نہ ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل بنا کے کامیاب ہوئی، نہ میاں نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اور اب بھی جو ہے وہ ان کے خاندانی کاروبار کو الجھاؤ دے کے اور اس کے متعلق جو ہے وہ کہانیاں گڑھ کے اگر آپ کہیں گے کہ جناب انہوں نے کرپشن کیا تو کوئی نہیں مانے گا. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ. یہ پچھلے یعنی 8 سال ہو گئے، 9 سال پنجاب میں PMLN کی حکومت ہے، پچھلے 4 سال سے مرکز میں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی جو ہے وہ 5-6 ہزار ارب روپے کے منصوبوں کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا ہے، سارا پروسیس ہوا ہے. بھی لاؤ نا کوئی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. اس طرح کی رام کہانیوں سے یا مفروضوں سے تو کرپشن ثابت نہیں ہوگی. رانا صاحب، عدالت کے اندر تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے اثاثوں کا، آپ کے اثاثے آپ کے آمدن سے زیادہ ہیں، ایسٹس بیونڈ مین، ثبوت ہے تو آپ لائیں، آپ ثبوت نہیں لا پا رہے. سوال تو یہ اس وقت اٹھ رہا ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ نیب آرڈیننس میں ہے، اور نیب آرڈیننس کے اپنے بھی جو ہے وہ تقاضے ہیں.
اگر یہ نیا آرڈیننس کے تحت یہ چیز گئی تو وہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ بھی ثابت جو ہے وہ کی جائے گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ 70 سال پہلے 50 سال پہلے آپ کے پاس جو کچھ تھا تو اب جو ہے تو اس کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملائیں, کوئی بھی نہیں ملا سکتا. آپ بھی نہیں ملا سکیں گے. یہ جو لوگ یعنی جو لوگ شریف فیملی, جو لوگ 60 کی دہائی میں جو ہے وہ ارب پتی تھے, ان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کے ایسڈ کہاں سے آئے ہیں. جو 90 میں پینی لیس تھے, لیکچرر تھے پنجاب یونیورسٹی میں, 60 کی دہائی بینک میں ملازم تھے, وہ آج ارب پتی ہو گئے ہیں. اور عمران خان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں, دونوں کی جیبوں میں ہاتھ ہے, اور عمران خان نوٹ نکالے جا رہا ہے اور ہوائی جہازوں میں اور اپنا جو ہے ہیلی کاپٹر میں اڑ رہا ہے, اور اتنا بے شرم ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ کہتا ہے جی میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں. رانا بات صاحب یہ ہے کہ اس طرح سے تو کسی کو کرپٹ نہیں ثابت کیا جا سکتا. چلیں, ہماری تو خواہش ہے کہ کوئی بھی نااہل نہ ہو اس ملک میں, کیونکہ بڑے بڑے لوگ نااہل نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑتا ہے, نااہل ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر اگر نواز شریف صاحب نااہل کی جماعت جو ہے نواز شریف صاحب کے بغیر بھی قائم رہے گی یا ان کے بغیر قائم نہیں رہ سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف جو ہے جو یہ ثبوت آئے ہیں صاحب نے, جو رپورٹ صاحب نے آئی ہے اس کی JIT کی, اس سے جو ہے وہ پورا یقین ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالی معزز سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف کرے گی اور جو ہے وہ میاں نواز شریف سرخرو ہوں گے. لیکن ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ میاں نواز شریف کی سیاست جو ہے, جو ان کی عوام کے اندر پاپولرٹی مقبولیت ہے, وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی. اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو وکٹمائز کیا گیا, اس کو اس سازش کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, تو خدا کی قسم اس میں 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا. یہ لوگ اس کے خلاف کمپین نہیں کر سکیں گے, ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. رانا صاحب آپ کون سا لاہور کو ترکی بنا دیں گے؟ ابھی ترکی میں 1 سال مکمل ہوا بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں اب اگر میاں صاحب نااہل ہو گئے تو ترکی کی طرح لوگ سڑکوں میں نکل آئیں گے آپ کے لیے؟ نہیں, کوئی سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا الیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے, اس میں لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے ثابت کریں گے کہ وہ کس چیز کو صحیح اور کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. مطلب ووٹ تو پھر بھی ہوگا چاہے میاں صاحب کے ساتھ ہو یا ان کے بغیر. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. انشاءاللہ میاں صاحب کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ. چلے, بہت شکریہ رانا ثناء اللہ. صبح پنجاب کے وزیر قانون, ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پاناما اسکینڈل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہے ڈرامائی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. کل ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو ہیں صبح اپنے دلائل کا آغاز کریں گے, اور تفصیلی دلائل کے ساتھ امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر ایک دستاویز کے اوپر جو ہے اب اعتراض کی جو سماعت ہے وہ اب شروع ہوگی. اس میں جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق 2-3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ اعتراضات صرف وہ نہیں جو آج دائر کیے گئے, اعتراضات وہ ہوں گے اصل میں جو کہ والیوم 10 جلد نمبر 10 کے منظر عام پہ آنے کے بعد دائر کیے جائیں گے. اپنا گربان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.